बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के बाखबर हल्के से मौजूदा सूरत हाल में इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट करार दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी डेवलपमेंट होने की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को भी अपने एक अहम तरीन मौक़िफ़ से पीछे हटना होगा। और वो मौक़िफ़ है जनाब, ये जो फार्म 47 की चुंतखब हुकूमत है, ये किसने बनवाई, किसने धांधली की, इसका ऑडिट ना हो पाए बल्कि मुल्क को नए इलेक्शन की जानिब बढ़ा दिया जाए। इन हाउस तब्दीली, इमरान खान की वापसी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी, मैंडेट की वापसी इस असम्बली के अंदर ना हो बल्कि मामलात नए इलेक्शन की जानिब बढ़ जाएं। ये बड़ी डेवलपमेंट आपके सामने रखना इसलिए ज़रूरी क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट के हवाले से और आपकी राय यकीनी तौर पर इस हवाले से इम्पॉर्टेंट। कमेंट बॉक्स के अंदर हर सूरत अपनी कीमती राय का इजहार आपने करना है, क्योंकि बलोच की आदत नए इलेक्शन की सूरत में इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म और मौलाना फजल रहमान को सदर बनाने पर मुत्तफ़िक हो गई। बलोच की आदत ने मौलाना फजल रहमान को इस मामले के ऊपर राज़ी कर लिया है। ज़राए का यह दावा है कि इमरान खान साहब की जानिब से हतमी और ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार असद कैसर के पास हैं इब्तदाई इख्तियारात इस हवाले से, और अब असद कैसर की जानिब से भी बजाय ये कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की वापसी की बात की जाए, यही कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ मुस्तफ़ी हों और मुल्क के अंदर नए आम इंतखाबात कराए जाएँ पहले। बल्कि असद कैसरी का मैं बयान आपके सामने रखता हूँ, फिर इस खबर की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। असद कैसर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ से हुकूमत संभाली नहीं जाती, हमारा मुतालबा है कि वो मुस्तफ़ी हों और नए इलेक्शन करवाए जाएँ। कुछ लोगों का यह दावा है कि इस मुतालबे को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी अगले किसी मरहले के अंदर अगर उनको ज़मानत दी जाए अहम तरीन तैनातियाँ ना छेड़ने की, तो इस पर उनकी जानिब से भी ग्रीन सिग्नल आ सकता है और उससे पहले कौमी हुकूमत है वो भी तश्कील पा सकती है, जिसकी जानिब हमने कल इशारा किया था। पार्लियामेंट हाउस के अंदर असद कैसर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि हुकूमत की संजीदगी का आलम देखें कि आज इजलास शुरू हुआ है, कोई मुतलका वज़ीर नहीं था और कौमी सलामती का इजलास बुलाया, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। हम इजलास में शामिल होना चाहते हैं लेकिन हमें अपने लीडर तक रसाई तो दें। इनके पास एक ही तरीका है कि बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और वर्कर्स को ज़ोदोकोब किया जाए, उन्हें तंग किया जाए। हमारे सैकड़ों वर्कर्स मुख्तलिफ जेलों में हैं, उनके खिलाफ मज़ीद केसेस बनाए जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान के साथ जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमारे यहाँ जिरगों का रवाज है और साथ में दोस्त ममालिक को भी साथ मिला सकते हैं, और यही वो मामला है नए इंतखाबात का भी। मौलाना फजल रहमान का भी यही मौक़िफ़ था कि ऑपरेशन ना किया जाए, और यही मौक़िफ़ था कि ये किसी रियासत की जंग पाकिस्तान को पहले भी नहीं लड़नी चाहिए थी, रियासत को किसी और की जंग पहले भी नहीं लड़नी चाहिए थी। यही इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी रहा। और असम्बली इजलास से मौलाना फजल रहमान के चंद मर्जी और मतलब के जुमले रिपोर्ट किए गए। मैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास की बात कर रहा हूँ, वहाँ से मतलब के जुमले रिपोर्ट किए गए। उस कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर मौलाना फजल रहमान ने दीगर इसके अलावा भी काफ़ी बातें जो हैं वो की हैं। कल इस हवाले से कुछ चीज़ें निकली हैं, मीडिया तक पहुंची हैं। कल एक दावत इफ्तार थी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं को उनकी रहायश गाह के ऊपर। फिर उसके बाद फिर एक गैर रस्मी इजलास बन गया ये अपोजिशन रहनुमाओं का, और वहाँ पर कुछ अहम तरीन फ़ैसले हुए हैं जो इस वहाँ से चीज़ें निकल कर पहुँची हैं। ज़राए के हवाले से वो कुछ हम आपसे शेयर कर देते हैं कि इस मुलाकात में महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान के दरमियान ईद के बाद एक मुल्क गिर एहतजाज करने के हवाले से बातचीत हुई है। इब्तदाई सतह पर इस हवाले से तैयारियों का जायज़ा लिया गया। मौलाना फजल रहमान ने कौमी सलामती कमेटी के अंदर जो खिताब किया है उस पर उन्होंने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया, और उनका मौक़िफ़ ये भी था इस गैर रस्मी इजलास के अंदर कि कौमी सलामती कमेटी में मेरे मौक़िफ़ में से चंद अल्फाज लेकर मीडिया पर चलाए गए हैं। अपोजिशन जमातों ने मौलाना फजल रहमान के मौक़िफ़ की तायद की, उनके नुकात से मुकम्मल इत्तफ़ाक़ किया। मौलाना फजल रहमान ने जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के हवाले से बात की, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात की, और ऑपरेशन के हवाले से जो भी मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ है उसकी तायद की गई अपोजिशन के इजलास के अंदर। वही मौक़िफ़ बलोच रहनुमाओं का भी है, वही मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है कि जनाब माजी में भी ऑपरेशन किए जा चुके, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इससे उल्टा नुकसान ही हुआ। मौलाना फजल रहमान ने
اچھا، اسی دوران جو ہے وہ پھر علامہ راجہ ناصر عباس نے جو ہے وہ غزہ میں جو اسرائیلی مظالم ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کی، اس کی بھی شدید ترین مذمت کی گئی، اور مولانا فضل الرحمان نے عید کے بعد جے یو آئی کا جو ممکنہ احتجاج ہے اس پر اپوزیشن کو آگاہ کیا، جس پر محمود خان اچکزئی نے کہا کہ یہ احتجاج ایک ہی پلیٹ فارم سے ہونا چاہیے، متحدہ اپوزیشن کے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے، اور آپ ہمارا حصہ بنیں، اور مشترکہ جدوجہد کے نکات پر تفصیلی بات چیت ہوئی محمود خان اچکزئی کی اور مولانا فضل الرحمان کی، اور انہوں نے یہ کہا محمود خان اچکزئی نے کہ مولانا کی سیاسی دانش اور تجربے سے مشترکہ لائے عمل سے ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے مشاورتی کونسل ہے جو ان کی پارٹی کی، اس میں اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کا معاملہ رکھنے کو کہا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا اپوزیشن اتحاد کو کہ مجھے وزیر اعظم کی جانب سے افطار کی دعوت دی گئی ہے کہ وزیر اعظم میرے پاس آئیں یا میں جاؤں تو اس کا اپوزیشن کے اوپر تاثر درست نہیں جائے گا، اس لیے میں ابھی تک نہیں گیا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما ساجد ترین انہوں نے بالکل جو ہے وہ مینگل صاحب کی توثیق کے بعد جو ہے وہ بلوچستان کے اس وقت جو حالات ہیں وہ بھی انہوں نے جناب اپوزیشن کے سامنے رکھے، اور سندھ یونائٹڈ پارٹی کے رہنما زین شاہ نے نہروں اور سندھ کی صورتحال پر اپوزیشن کو اپنے تمام تر موقف سے آگاہ کیا۔ جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ بھی موجود تھے، انہوں نے کم سے کم مشترکہ ایجنڈے پر اتفاق رائے کا مشورہ دیا کہ ایک منیمائز کیا جائے تاکہ ہمارا اس کے اوپر اتفاق ہو چکے یہ جو مشترکہ ایجنڈا ہے اس کو کم سے کم پوائنٹس تک لایا جائے، اور اپوزیشن مشترکہ سیاسی حکمت عملی پر مزید روابط کرے، ملاقاتیں کریں۔ اطلاعات ہیں کہ کمیٹیاں اس حوالے سے جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہیں، بنائی جا چکی ہیں۔ ایک کمیٹی جو ہے وہ اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں کام کرنے جا رہی ہے، دوسری کمیٹی صاحبزادہ حامد رضا کی سربراہی میں کام کرنے جا رہی ہے، تیسری جو کمیٹی ہے وہ لطیف کھوسا صاحب کی سربراہی میں کام کرنے جا رہی ہے، اور عید کے بعد مشترکہ جدوجہد اور اس چنتخب حکومت کے خلاف جو تحریک ہے ان معاملات کو تیز کیا جائے گا۔ دوسری جانب آج ایک اور خبر، ایک اور تحریر بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، اور تحریر کا لکھاری اس پر بھی ہم بات کریں گے، آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ پہلے اہم تین نکات اس کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور جو کہ یقیناً مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف ہی کے حوالے سے ہیں۔ ختم یہ تحریر جو ہے وہ یہاں پر ہو رہی ہے کہ ابھی تک تو مولانا نے تحریک انصاف کے ساتھ مل کر کوئی تحریک چلانے کے معاملے پر لیت و لال سے کام لیا ہے، لیکن حکومت ایسے حالات پیدا کر رہی ہے کہ مولانا کے پاس تحریک انصاف کے ساتھ مل کر اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں رہا۔ مولانا کے تحفظات دور کیے بغیر آپریشن کا فیصلہ کیا گیا تو مولانا بھی وہی کر سکتے ہیں جو شہباز شریف نے کیا۔ شہباز شریف کہا کرتے تھے کہ وہ آصف علی زرداری کو الٹا لٹکا کر لوٹ مار کا پیسہ برآمد کریں گے، تو پھر انہوں نے زرداری صاحب کو صدر پاکستان بنا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف اور جے یو آئی فے میں بھی ایسا بندوبست ہو جائے، جو کام شہباز شریف نے کیا وہ مولانا کیوں نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ اوپر ایک اور خبر بھی ہے اس تحریر کے اندر کہ کوئی آفر بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کی گئی ہے۔ پہلے دیگر میں معاملات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ تحریر شروع ہوتی ہے کہ وہ جو ایک ایس ایچ او کی مار تھے ان سے نمٹنے کے لیے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا خصوصی اجلاس بلایا گیا، اور اپوزیشن کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی۔ سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گور کا خیال تھا کہ ہم اس معاملے پر کمیٹی اجلاس میں شرکت کریں۔ اجلاس ہوا، شرکت کے فیصلے کے لیے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گیا۔ ایک رائے یہ تھی کہ شرکت ضروری ہے تاکہ قوم کو بتایا جائے کہ دہشت گردی کے خلاف تحریک انصاف ریاست کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ تحریک انصاف تو خود دہشت گردی کا نشانہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو دہشت گردوں کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر دھمکیاں مل رہی ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے تحریک انصاف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جعفر ایکسپریس پر جب حملے کے بعد قوم میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت تھی، لیکن کوئٹہ میں تحریک انصاف کی ایم این اے عادل خان بازئی کی گرفتاری کے لیے چھاپے اس وقت مارے جاتے رہے۔ تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری کو سینٹ اجلاس میں لانے کے لیے پروڈکشن آرڈر پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، اور وزیر دفاع خواجہ آصف مسلسل تحریک انصاف کو دہشت گردوں کا ساتھی قرار دیتے رہے۔ اس لیے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ حکومت دہشت گردی کے خلاف
قومی اتحاد قائم کرنے میں سنجیدہ ہی نہیں بلکہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے نام پر سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور پھر پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں طویل بحث و مباحثے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان سے ملاقات کرانے کا مطالبہ کیا جائے تاکہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ عمران خان کریں۔ اس دوران تحریک تحفظ عین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے جانے والوں کو بتا دیا کہ وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے خلاف ہیں۔ منگل کو جب اڈیالہ جیل میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تو انہیں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ہونے والی گفتگو کے علاوہ اچکزئی صاحب کے موقف سے بھی آگاہ کیا گیا۔ عمران خان نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے کی تائید کر دی۔ یہ فیصلہ ان تمام اہل فکر و دانش میں کے لیے جو ہے وہ دھچکا تھا جن کو یہ توقع تھی کہ جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد پوری قوم متحد ہو کر دہشت گردی کے گردوں کے خلاف ایک نیا لائحہ عمل بنائے گی، لیکن سب کو اس بات کا اندازہ یہ اس تحریر میں نہیں لکھا۔ میں آپ کو اس کے اوپر اپنا جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں یہ بتا دوں کہ ڈیفینیٹلی حکومت نے اس حوالے سے پوری کوشش کی، وقت بھی اسی لیے اجلاس کا تبدیل کیا اس دن، حالانکہ عمران خان سے ملاقات صبح بھی کرائی جا سکتی تھی، ویسے بھی منگل کا دن ملاقات کا دن تھا، صبح وہ ملاقات کرا دیتے، اس کے بعد اجلاس ہو جاتا، بعد میں بھی تو ملاقات کرائی 2 بجے کے بعد، تو کیا حاصل وصول ہوا حکومت کو؟ خیر، اپوزیشن جماعتوں کا یہ فیصلہ بتا رہا تھا کہ سیاسی تقسیم اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب جناب سیاسی اختلافات جو ہیں وہ ذاتی دشمنی میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اور پھر انہوں نے آگے چل کر اس تحریر میں سوشل میڈیا کا بھی ذکر کیا گیا کہ جناب ایک دوسرے کے خلاف نازیبا باتیں ہوتی ہیں، اور پھر آگے چل کر پی آئی ایکٹ کا بھی ذکر آیا کہ جناب اس کے باوجود کچھ بھی وہاں پر نہیں ہو رہا، اور پھر جناب اس کے بعد کہا گیا کہ جناب یہ ایک اہم پیش رفت تھی، تحریک انصاف پر تنقید کی جا رہی ہے کہ اس نے اجلاس میں شرکت کے لیے عمران خان کی پیرول پر رہائی سے کیوں مشروط کیا اس معاملے کو۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، مولانا فضل الرحمان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہے ہیں، انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے انکار نہیں کیا، وہ اجلاس میں شریک ہوئے اور انہوں نے کھل کر اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ انہوں نے کے پی کے اور بلوچستان کے حالات کا جو نقشہ کھینچا وہ دراصل ریاستی اداروں کے خلاف ایک چارج شیٹ ہی تھا۔ اب اس تحریر میں یہ واضح ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان نے بھی وہی بات کر دی جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے، جو عمران خان کا موقف ہے، اور جو میں آپ سے 2-3 دن پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا، جو میرا اس مزدور صحافی کا موقف تھا کہ معاملات کو ذرا بہتر طریقے سے، عمران خان صاحب تک تو کمیونیکیشن ہی نہیں تھی نا، ان تک تو معاملات جا ہی نہیں رہتے، بعد میں تو ٹھیک فیصلہ ہو گیا کہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی تو پھر ہم نے نہیں جانا، لیکن اس سے پہلے ہی یہ مطالبہ کر دینا چاہیے تھا، اعلان سے پہلے جانے کا اعلان کیا کہ ہم شرکت کر رہے ہیں، 14 بندوں کے نام دے دیے، پھر جناب اجلاس بلایا اور کہا جناب کہ آپ عمران خان سے ملاقات کروائیں۔ تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف سیاسی طور پر میرے نقطہ نظر سے بھی صحیح نہیں کھیلی، اور صحیح طریقے سے انہیں معاملات کو دیکھنا چاہیے تھا، اور میری رائے بھی یہ تھی کہ وہاں پر جائیں اور اس نام نہاد چنتخب حکومت کے جس نظام کے تحت چل رہی ہے اس کو برہنہ کریں پاکستانی عوام کے سامنے، اور بتائیں دیکھیں جناب ہم تو کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر شرکت، ہم جناب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ حکومت ہے اور ان کے پیچھے کچھ ہینڈلرز ہیں جو کہ ان معاملات کو نہیں ہونے دے رہے۔ آپ عمران خان سے ہماری ملاقات کروائیں، ہم ضرور شرکت کرتے ہیں، اور وہ پھر پوری چارج شیٹ اپنا موقف جو ہے وہ اندر رکھتے، سارے ثبوت سامنے رکھتے، اور اس میں جناب ہم بھی اپنے جو ہے وہ گزشتہ کئی ویلاگس کے اندر وہ تمام ثبوت آپ تک پہنچا چکے ہیں کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی نے بنیاد رکھی بلوچستان کے اندر اس دہشت گردی کی، اور کس طرح سے نون لیگ نے اس کی بنیاد رکھی کے پی کے اندر دہشت گردی کی۔ دونوں کے پیچھے اپنے اپنے رہنما، ایک طرف زلفی بھٹو اور ایک طرف جنرل ضیاء، دونوں کی جڑیں 70-80 کی دہائی میں بڑی گہری ہیں ان دونوں چیزوں کے اوپر، تو یہ تمام تر ثبوت رکھنے چاہیے تھے حقائق کتابوں کی روشنی میں، اخبارات کی روشنی میں، اور تمام تر ماضی کے جتنے بھی اہل فکر و اہل دانش تھے ان کے تجزیوں کی روشنی میں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے بھی وہی باتیں کی جو تحریک انصاف کے قائدین کرتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کا لہجہ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ یہ بات اس تحریر کو لکھنے والے حامد میر صاحب بھی مان رہے ہیں، یہ تحریر حامد میر صاحب کی ہے، اور ان کے خیال میں ان کی معلومات کے مطابق جناب مولانا صاحب کا لہجہ مختلف ہوتا ہے، پی ٹی آئی بھی یہی باتیں کرتی ہے، وہ اپنا لہجہ بدل کر بھی یہ بات کر سکتی ہے، اور پچھلے چند ماہ سے عمران خان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح مولانا فضل الرحمان کو بھی گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ بنایا جائے۔ مولانا صاحب اس معاملے میں بہت محتاط ہیں، وہ موجودہ حکومتی بندوبست سے نالاں ہیں،
جتنے ہی وہ موجودہ حکومتی بندوبست ہے وہ اتنے ہی نالاں ہیں جتنے عمران خان، لیکن وہ عمران خان کے ساتھ اتحاد کر کے اپنے ناقدین کو یہ موقع نہیں دینا چاہتے کہ وہ انہیں مولانا یو ٹرن قرار دیں۔ تحریک انصاف کی قیادت کو بھی یہ احساس تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ اس اتحاد میں شامل ہوتے ہیں تو زیادہ فائدہ تحریک انصاف کو ہے، مولانا کو نہیں۔ اب وہ جناب خبر آ رہی ہے اس کے اندر بھی، جو میں پہلے بھی آپ کے گوش گزار کر چکا، اس لیے تحریک انصاف نے پچھلے دنوں مولانا صاحب کو ایک ایسی پیشکش کی ہے کہ خود مولانا صاحب بھی ہکا بکا رہ گئے ہیں۔ مولانا صاحب کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے تحریک انصاف والوں کو کہا ہے کہ JUI کے قائدین آپس میں صلاح مشورے کے بعد آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ یہ بات چیت ابھی جاری تھی کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ ہو گیا، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا، مولانا فضل الرحمان نے شرکت کی، تحریک انصاف نے نہیں کی، اور دونوں جانب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے، لیکن حکومت کی یہ جو موجودہ جو صورتحال ہے اس کے بعد حالات اس قسم کے پیدا ہو گئے ہیں کہ آگے چل کر چیزیں بدل بھی سکتی ہیں، اور کل کا جو اجلاس ہے وہ اس حوالے سے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔